बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों के साथ बात कर रहे थे, और इकबाल का मुझे पता है कि इकबाल बहुत अच्छी शेर व शायरी भी करते हैं, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इकबाल से कुछ सुन ही लेती हूँ। इकबाल, ऑप्शन मेरे पास है, वैसे तो मैं इन सबसे तो यहाँ पे आज सारी एक्टिविटीज करा चुकी हूँ, तुम चूंकि थोड़ा सा लेट आए, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम गाना गाओगे या शेर सुनाओगे, हमें क्या सुनाओगे आज, बस ये बताओ यार। रिदा, आई थिंक जिस तरह सर ने सभी ने बात की, और जरूरी है लाइफ में, जिस तरह सियासतदान भी कहते हैं, सभी बात करते हैं, हाँ, कि मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। और जिस तरह हमेशा बात हर हुकूमत आती है, कहती है माजी से बिल्कुल अलग है, और ये जरूरी भी है, तो कहते हैं ना माजी की बात करते न हाल की बात करते, हम तो मुस्तकबिल की बात करते हैं। वाह 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 वाह, न माजी की बात करते न हाल की बात करते, हम तो मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम तो वीरानों में भी गुल की बात करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। अगर तू मस्बत है तो छू कर गुजर, एक और दिया जला कर गुजर। तो ये कि आपकी ये दिए जलेंगे इंशाल्लाह, बेहतरी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ, रास्ते में मैं खालिद जाने साहब की तरफ हाजिर साहब बहुत देर से खामोश है, एक्टिविटी हो गई, गाना सुनाने के बाद आप क्या समझेंगे, कोटा पूरा हो गया है क्या आज की गुफ्तगू का है? बात ये है कि मुझे मौका मिलेगा। हाँ, तो मैं आ गई ना आपकी तरफ, आ गई आपकी तरफ। अब ओवर टू यू माइक, आपकी तरफ है, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अंदाजा किया कि मैं भी बैठा हूँ मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। नहीं, लाइटर वे में बात कर रहा हूँ। देखिए, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और मैं रियली शहजाद की बातों से मैं मुंह देखे की बात नहीं कर रहा। रियली आई एम इम्प्रेस्ड। लालचंद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, और इकबाल तो खैर फनकार है, और फनकार के दोबारा बात यह है कि ईद का दूसरा दिन आमतौर पर उसको कहा जाता है कि बासी ईद है। अच्छा, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ईद होती है, वो बासी नहीं होती। देखिए, अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो ईद का पूरा महीना आपके लिए है, पूरा महीना आपके लिए है। ईद का पहला दिन स्पिरिट होनी चाहिए, खुशियाँ बांटने की, खुशियाँ शेयर करने की, और खुशियाँ मुहैया करने की। तो बात यह है कि ईद का पहला दिन हो, दूसरा हो, तीसरा हो, हमें जिस मुआशरे में जिन मसाइल का हम शिकार हैं, और फिर वो कोरोना भी और दीगर मुआशरती मसाइल, तो इनमें जो मौका मिले हमें उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, और खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी फैमिली को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, मोहल्लेदारों को, शहर को, जहां तक मुमकिन हो सके हमें खुशी बांटनी चाहिए। और ईद का तो नाम ही खुशी है। ईद तो सुबह शुरू होती है और फिर पूरा महीना चलती है। तो जिस तरह से आपने K21 ने ये प्रोग्राम सजाया, हम सबको यहाँ दावत दी, हम सबको मौका दिया कि वो अपने बचपन की बात भी करें, अपने हाल की बात भी करें, मुस्तकबिल की बात करने का मौका नहीं मिला जो इकबाल ने कहा है, तो वो फिर कभी सही, यार जिंदा सोबत बाकी, तो फिर सही। तो मैं समझता हूँ कि हमें K21 का मशकूर है, हम दिल की गहराइयों से। आपकी मेहनत, आपने इस खूबसूरती से सेट पे काम करने वाले दूसरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे गुलकार बहुत अच्छा गाते हैं, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ। तो आप सब ने वाकई ईद की खुशियों को, वो कहते हैं ना, 4 चांद लगा दिए। तो मेरा ख्याल है 4 नहीं 16 चांद लगा दिए। हम इतना मुतमईन हैं इस प्रोग्राम से, और मैं समझता हूँ कि जो घर में बैठे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी यकीनन अप्रिशिएट करेंगे K21 की एफर्ट्स को। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। अब आप पूछें। मैं यही कह रही हूँ कि बासी तो ईद हो नहीं सकती, क्योंकि मैं तो ये देखती हूँ ज्यादातर अब तो ईद का इतना ज्यादा हमारा फेस्टिव इतने मजे से मनाया जाता है, और ज्यादा उसकी स्पिरिट हमें नजर आ रही होती है कि पूरे महीने ईद चल रही होती है। मतलब जब आप पूरे महीने में, मेरे साथ तो ये होता है, आई डोंट नो कि बाकी सबके साथ कैसा होता है, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस खुद बता सकते हैं, लेकिन होता यही है कि आप, चूंकि हमारा दूसरे शहर में भी हमने जाना है, इस्लामाबाद में अलग फ्रेटर्निटी पूरी पॉलिटिकल हमारी और हमारी अपनी
جو فیلڈ کے ساتھی کولیگز ہیں وہ سارے لاہور میں الگ ہیں, تو ہماری تو پوری مہینے ہی چل رہی تھی. آپ اسلام آباد جائے وہاں پہ سب جو ہے وہ عید اور سارا سب ملنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ لاہور جائے وہاں پہ سارا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ٹریڈیشن تو ہمارا پورے منتھ ہی چل رہا ہوتا ہے آلموسٹ. میں تو اس سے سچ بتاؤں کہ پورے مہینے میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں تو ہم اگر کوئی ہماری کمیونٹی بھی کافی لوگ روزے رکھتے ہیں, روزہ نہیں بھی رکھا ہے تو بھی ہم ان کے ساتھ افطاری میں بیٹھتے ہیں, دعوتیں ملتی ہیں. اچھا ابھی کیا ہے کہ پہلے تو وہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ سحری کی دعوتیں, اب تو سحری کی بھی دعوتیں ہوتی ہیں. مینس ہم ایک دوسرے سے بیٹھتے ہیں, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ اس سے پورا مہینہ ہم خود انجوائے کرتے ہیں. یہ تو خاص کر بچے تو بہت خوش ہوں گے, تو وہ تو کہیں گے کہ یہ 12 مہینے عید ہوں, تو ایک مہینہ نہیں ہو تو 12 مہینہ پورا کنٹینیوس ہو. تو اتنے مزے کا فیسٹیو ہے یہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اقبال آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ سے جس طرح انہوں نے کہا, شہزاد بھائی نے بچوں کی بات کی کہ جو اسکول کی رنگین وادیاں, دل نشین آبادیاں, اور صحیح کہا عید اصل میں عید کا مطلب خوشی کا دن, ٹھیک ہے نا. اب خوش ہیں تو آئی تھنک وہ عید کا دن. عید پہ بھی تم ہی گھر پہ کھانا پکاتے ہو کیا ویسے؟ ہاں ظاہر, مطلب پہلے دن گھر میں بھی تم نے بنایا, دوسرے دن یا جب عید میں جب مہمان آتے ہیں تو تم خود بناتے ہو, گھر میں امی یا بہنیں یا یہ سب بنا رہے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا خواتین کو آرام کرنا چاہیے, مردوں کو بس کھانا بنانا چاہیے. نہیں اگر ہم تمہارے گھر آئیں گے تو ہمیں تمہارے ہی ہاتھ سے کھانا ملے گا. ہاں خود میں آپ کے لیے سب کے لیے کھانا بنائیں گے, آپ کے لیے پیش. یہ بات بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے ویسے. ہاں دیکھیے آپ تو اپریشیٹ کر سکتی ہیں, آپ نہیں کر سکتے یار, کیا بات ہے, تو غلط بات ہے. اقبال ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے ایسی باتیں کر کے. باقی ہیلپ کر دیں گے. کیا کھانا وہ بنا لیں, باقی ہیلپ کر دیں گے. آپ کو کون سا دکھ ہے کھانا کھانے کا؟ آپ کو سارا دکھ لگتا ہے کھانا بنانے کا, بنانے کا دکھ آپ ہم سے ٹیبل پہ برتن لگوا لیں, کوئی اور کام کر لیں, جھاڑو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ. ارے مجھے تو میں نے پہلے بھی بولا تھا ادھر یہاں پہ آپ کے آنے سے پہلے ابشی بیٹی بھی تھی, تو میں نے بولا کہ کھانا بنانا پھر بھی آسان لگ رہا ہے, برتن دھونا تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے. دھونا, ان کو صاف کرنا, اور برتن ٹوٹ جائے گا تو پھر پتہ ہے کیا بیوی بولے گی, ہاں کیا کام کیا آپ نے, تو میرے برتن بھی توڑ دیے. تو یہ ہے کہ کھانا بنانا اور میرے خیال میں پھر بھی ایزی ہے, برتن دھونا مشکل کام لگ رہا ہے. شیف بتائیں گے, یہ اقبال بتائیں گے. نہیں تو اقبال, آپ جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں اپنے اس میں سیٹ پہ بھی, گھر میں بھی, تو آپ بھی وہ خواتین جس طرح سے صفائی ستھرائی رکھ رہی ہوتی ہے اس وقت, تو ویسے کرتے ہیں یا بس گندگی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے اور کھانا پک رہا ہے تو پک رہا ہے؟ نہیں ہم تو کرتے ہیں, بس ہم تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو بٹھائیں, ان کو خدمت کریں, کھانا بھی بنائیں گے, برتن بھی دھوئیں گے, کپڑے بھی واش کریں گے, یار کتنے آئندہ ہمیں مت بلائیے گا. وہ اب یہ کرنا پڑے گا جس وقت مطلب بیگم کو بولنا پڑے گا K21 دیکھنا چھوڑ دو, رضا کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دو, اس پہ خاص طور پہ اقبال آ رہا ہو تو بالکل ہی نہ دے, ورنہ تو باقاعدگی سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گھر میں کلاس ہوگی. وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا تھا, آپ نے کیا کیا. ایکچولی کیا ہے کہ اقبال کی بات سے میں تھوڑا ایگری ہوں, ہونا چاہیے کیونکہ تھوڑا شیئر بانٹنا چاہیے. تو باہر رہ کے شیئر بانٹتے ہیں نا, کمانے نکلتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, حق حلال کی روزی کمانے نکلتے ہیں. بس کر دو, تم تو ایسے سنائیں جیسے کہ بڑے احسان کر رہے ہو تم سارے سب کی رہنے دو. اگر کھانے بنانے کی ذمہ داری بھی آپ ڈال دو گے, پھر آپ کل کو بولو گے زبیدہ ماسی اور وہ جو ظہور ماسی آتی ہے اس کو بھی ڈیل کرو گے. ایک تو کھانے بنانے کا مطلب اقبال کا یہ نہیں کہ ڈیلی بنانا ہے, کبھی کبھی بناؤ تو بیوی خوش ہو جائے گی آپ کی دیکھ کے کھانا بنایا ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, وہ تو کر سکتا ہوں, لیکن یہ بولیں آپ آرام سے بیٹھیں, ڈیلی کھانا بناؤں گا. آج دوسرا دن ہے, تیسرے دن عید کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھانا گھر پہ بناؤ تو آپ کی بیوی خوش ہو. یہ آپ کا خیال ہے, آپ ایک بک لکھیں, آپ کا خیال سر آنکھوں پہ, لیکن ہوگا یہ کہ اگر آپ نے اچھا بنا دیا
تو بیوی کا ہر تیسرے دن سر دکھے گا کہ آج میرا سر دکھ رہا تم پکا دو. نہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو کیسے خوش کریں. نہیں آپ پتہ ایک بک لکھیں آپ, بیوی کو خوش کرنے کے طریقے. اگر یہی ہے تو پھر ایسا کریں کہ اس کو بولا کھانا اچھا نہیں کرانا ہے تو اور کھانا تو اچھا بنا ہے, تھوڑا نمک ڈبل ڈال دیں. تو بیوی بولے گی یہ کھانا کیا ہے, چھوڑو میں خود پھر بعد میں بناؤں گی. اگر بیوی کو خوش کرنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی بنائے تو میرے گھر میں تو یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے جو میں کہتی ہوں نا, سائڈ اے اور سائڈ بی کیسٹ کا. تو لال چند صاحب سائڈ اے بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, سائڈ بی بھی بتا رہے ہیں. شام کو آ کے گھر پہ رات کو آئے ویسے میرے کھانا بنایا, کیا بنایا, پھر یہ کیا, پھر میری ساس شرابہ کیا. ویسے میری ساس کہا کرتی تھی, اللہ بخشے ان کو, وہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا پہلی اننگ اچھی کھیل لو ورنہ دوسری اننگ ہمیشہ بیوی کی ہوتی ہے. پہلی اننگ اچھی کھیلو. حالانکہ وہ میرا ساتھ دیتی تھی کہ اچھا کھیل لو, تھوڑا سا اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو, کیونکہ سیکنڈ اننگ میں پھر تمہیں بڑی پرابلم ہوگی. اولاد جوان ہوتی ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ ہمارے معاشرے کا بھی ہے بھی ہے, اولاد جوان ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ کی بیوی جو کہ ایک ماں ہوتی ہے وہ اور طاقتور ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اور اچھی بات بھی ہے, ماں کے ویسے پاؤں تلے جنت ہے. آپ نے پہلی اننگز کیسی کھیلی؟ پہلی اننگ ابھی چلی رہی ہے, باقی اتنا برا نہیں ہو رہا. پہلی اننگ ہی چل نہیں رہی ہے, دوسری کی باری نہیں آئی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں باروں میں کچھ حضرات کبھی کوئی اگر غلطی سے ناشتہ کرنے بیٹھ جائیں صبح, تو سب سے پہلے جو گزرتا یہی کہتا ہے میاں گھر سے تعلقات اچھے بنا کے رکھے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. تو ناشتہ اگر نہیں ملا ہے تو یقیناً گھر میں سے کوئی نہ کوئی تعلقات کی خرابی کی نشاندہی ہے. تو بات آپ کی صحیح ہے, اننگ صحیح کھیلنی چاہیے پہلے سے ہی, اور تاکہ آئندہ کا وقت اچھا گزرتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک لائٹر موڈ میں بات ہو رہی ہے, سچی بات یہ ہے کہ عورت جو ہے ہمارے ایسٹ میں, جو عورت ہے ایسٹ میں, وہ ہم سے کہیں زیادہ سیکریفائز کرتی ہے. بے شک ہم مرد باہر کماتے ہیں, بے شک یہ بات درست ہے, کماتے ہیں بے شک, لیکن گھر کا سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا, آپ ایک دن ذرا سا اس کو بھیجیں میکے اور 4 بچوں کو آپ لے کے بیٹھے تو اس میں چھوٹوں کا آپ کو نانی یاد آ جائے گی کہ کیسے. نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر شعبے میں ویکلی ہالیڈے ہوتی ہے, عید کی چھٹی ہوتی ہے, شب رات کی چھٹی ہوتی ہے, نہیں چھٹی ہوتی تو عورت کی کوئی چھٹی نہیں. دوسری بات نہیں, ایک اور بات ایک اور بات میں کروں گا. نہیں میں نے ہمیشہ نہیں, میں نے دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, جب کسی سے پوچھا جاتا ہے ورکنگ وومن سے یا نارملی کسی خاتون سے آپ پوچھتے ہیں آپ ورکنگ وومن ہیں, نہیں میری بیوی تو ہاؤس وائف ہے. ارے خدا کے بندے, جو گھر میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ تو ورکنگ وومن سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے, فل ٹائم جاب ہے, پورا گھر سنبھالنا. ایک دن اگر آپ کو گھر سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی جائے, میں کہتا ہوں اپنا ایک کمرہ آپ صاف نہیں کر سکتے اور آپ بالکل گیو اپ کر جائیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو ہم لائٹر نوٹ پہ ہم بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دن آپ کے گھر سے امی چلی جائیں کہیں پہ یا آپ کی وائف چلی جائے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ گھر سنبھالنے والے کو کون. بات یہ ہے کہ وہ گھر سنوارنا, گھر کی خوبصورتی, گھر کی شان و شوکت, خوبصورتی, وہ سب عورت ہی ہے. تو عورت کے بغیر تو سچ بتائیں کہ واقعی کچھ بھی نہیں. ہاں لیکن ایک اور چیز بھی ہے, مرد کے شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے کیا ہے, اس پہ بھی عورت کو توجہ دینی چاہیے. کھانا اچھا ہوگا تو پھر باہر جا کے نہیں کھائے گا نا. ہاں صحیح ہے, گھر کے کھانے پہ تھوڑا بہت ہونا چاہیے. جی جس پہ آپ بالکل ہیلپ کرانے میں, باہر سے کھانا ہی کھا رہا ہے تو چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے. صحیح ہے. آج تو شہزاد کی وائف اگر بھابھی دیکھ رہی ہے نا پروگرام, تو آج تو شہزاد کی جو کلاس ہونی ہے ابھی پروگرام کے بعد, پورے شو میں 2 گھنٹے میں شہزاد نے اپنے انکشافات کی, اور ابھی جو ساری باتیں ہو رہی ہیں بھابھی نے جا کے بتا دینا کہ کیا کیا ہے کیا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ شہزاد کی آج بہت ٹائٹ والی کلاس ہونی ہے گھر جا کے. ٹھیک ہے, نہیں ایسا تو نہیں, کوئی نہیں, مجھے سچا پیار نہیں ملا, کوئی نہیں, کیوں ایسا نہیں, وہ 8-10 اولادوں کے بعد بھی کہتی ہے مجھے سچا پیار نہیں ملا. کوئی نہیں, ایسے کوئی, بس ہمارا مرد کا کیا کام ہے, کیا ایسا کوئی وہ اپنے گھوڑے کو دکھائے, گھوڑے کو اس طرح سے بالکل فوکس رکھ کے اپنی بیوی کی خدمت کریں, اور آپ گاڑی کے پیچھے دکھائیں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میری بیوی کی دعاؤں کا اثر ہے. کوئی نہیں,
نہیں آپ یہ چھاڑیے میں لکھوا دیتا ہوں گاڑی کے پیچھے. کرتی ہوں اس بات کی وجہ سے میں ناظرین مذمت کرتی ہوں. بھابھی میں آپ کی طرف سے مذمت کرتی ہوں اس بات کی. بالکل بھابھی آپ دیکھ رہی ہوگی میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں, جتنا غلط کہہ رہے ہیں نا آج میں ساری باتوں کو کنڈیم کرتی ہوں. مجھے پتا ہے بھابھی بہت ہی پیاری سویٹ سی ہے. اچھا جی, میں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہم اپنے ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج عید کا دوسرا دن ہے جی, اور ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں سے چاہوں گی کہ وہ جاتے جاتے پیغامات بھی دے دیں. کیا کہیں گے شہزاد آج کے دن کے اعتبار سے؟ بس یہی کہوں گا, عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ہمیں خاص طور پہ میسج بھجوایا ہے, اور سارے ایم پی ایز, ایم این ایز اور منسٹرز کو خدا را گھر میں رہیں اور بالکل احتیاط کریں. اس وقت ہمارا ملک ایک تھرڈ ویو جو کہ کووڈ کی ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے. عوام کے ساتھ بھی تعاون کریں اور خدا را ایس او پیز پہ عمل کریں, کیونکہ یہ اگلے جو ایک مہینہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں انشاءاللہ اس موذی مرض کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس وبا کا جو ایک پینڈیمک ہوا ہے, یہ جو 2 سال سے پوری دنیا اس کا شکار ہو چکی ہے, انشاءاللہ اس سے نکلنا ہے. بہت اچھی بات کی. اقبال کی طرف آؤں گے. اقبال آپ کیا میسج دیں گے؟ جی, رضا ایئرپورٹ سے جو سب بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ, اور لیکن جو فیض صاحب نے لکھا نا کہ بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور. یقیناً مشکلات پریشانی سب کچھ ہے, لیکن ایئرپورٹ سے ان دی اینڈ کے ڈر خوف سے باہر نکلیں, کیونکہ جو ہے نا کہتے اندھیرے میں ہو روشنی سے ڈرتے ہو, ناکام ہو کامیابی سے ڈرتے ہو. تو آئی تھنک مضبوط یقین کے ساتھ ایز اے قوم ہم قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور ناظرین, جہاں ہمارے اس ٹرانسمیشن میں اسپانسرز ہمارے ساتھ شامل ہیں, وہیں ہائر بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. ہائر ڈیجیٹل انورٹر ریفریجریٹر, جو آپ کو پاکستان میں فرسٹ ڈیجیٹل انورٹر ریفریجریٹر ہے اور سہولت دے رہا ہے کہ جی 2+1 فل LED لائٹنگ سسٹم کا, جو کہ اس سے پہلے کبھی انٹروڈیوس نہیں ہوا پاکستان میں, جو کہ ہائر نے انٹروڈیوس کرایا ہے, جو آپ کے فریج کو بہت ہی اچھے طریقے سے گلو بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی آپ کا فریزر پورشن جو ہے اس کو بھی بہت بہترین طریقے سے فریزنگ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ کولنگ اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل انورٹر ہی ریئل انورٹر ہے, جو کہ لیس دین 1 یونٹ اے ڈے چلتا ہے. تو ہائر کا جو ڈیجیٹل انورٹر ریفریجریٹر آیا ہے بڑا ہی زبردست, انہوں نے اپنا نیا ماڈل یہ انٹروڈیوس کرا ہے. پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہائر اپنے ڈیجیٹل انورٹر ریفریجریٹر کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے. ساتھ ہی میں چلوں گی لال چند صاحب کی طرف. لال چند صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کووڈ کی جو تیسری لہر ہے یہ خطرناک لہر ہے, اور خاص کر بچوں کے لیے تو بڑا یہ نقصان دہ ہے. تو جس طریقے سے پوری دنیا پریشان ہو گئی ہیں, تو خوشیاں تو ہم تو بانٹ رہے ہیں. دوسرا دن عید کا ہے, تو یہ تیسرا دن بھی ہم SOP کی تحت عید منائیں. اور ایک میسج اور دوں گا کہ ویکسین ہر بندہ 40 سے جو بھی اوپر ہے وہ اپنا ویکسین لگوا دیں, کیونکہ کووڈ کا مقابلہ تو کرنا تو مشکل ہے. تو ہم کم از کم ویکسین لگانے کے بعد اپنے جسم میں اینٹی باڈیز بنا دیں گے تو کووڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مودی سرکار کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں, آپ دیکھو ہم عید, دیوالی, کرسمس کس پیار اور محبت کے ساتھ منا رہے ہیں. ہمیں اکیلت ادھر محسوس نہیں ہو رہی ہے. آپ جس طریقے سے کشمیر میں ظلم اور برباد کر رہے ہو, آپ اپنے حلقے میں ادھر جاؤ, کشمیر بھائیوں کے ساتھ عید مناؤ. تو آپ عید منانے بھی کشمیر بھائیوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ پاکستان سے دیکھو, آپ کا پڑوسی ملک ہے, تو پاکستان میں دیکھو کس طریقے سے ہم محبت, پیار, امن اور سکون سے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے لال چند صاحب, بہت ہی پیاری بات کی. خالد جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گے. خالد جاوید صاحب کیا پیغام دیں گے؟ کووڈ کے بارے میں جیسے ہمارے دوستوں نے سب نے بڑی تفصیل سے کہا ہے, ہم سب سے ایک دوسرے سے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے, میں یقیناً اس کی تائید کرتا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ رمضان کے بعد جو عید کا تہوار ہے وہ ہمیں آپس کی رنجشیں بھلا دینے کا بھی سبق دیتا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم کسی سے ناراض ہیں یا کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس خوشی کا موقع, اس خوشی کا بہانہ بنا کے اس ناراضگی کو ختم کریں اور ایک دوسرے سے ملیں. اللہ کہ کوئی بھی شکوہ ہو, کوئی بھی شکایت ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں یہ سوچوں
کہ چونکہ فلاں صاحب نے مجھے فون نہیں کیا, فلاں صاحب مجھ سے نہیں ملے, تو میں کیوں ملوں. اس سے یہ دوریاں بہت بڑھتی اچھی بات کر رہے ہیں آپ, میرے دل کی بات کر رہے ہیں. بالکل ہاں, اس سے دوری بڑھتی ہے بالکل. ہمیں جو حالات ہیں, جس ہم مسائل سے گزر رہے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے خود پہل اور کرنی چاہیے. پہل کرنی چاہیے. اور حکم بھی یہی ہے کہ خود کہ پہل کر لیں. جب صدقہ دینے کا حکم ہے کہ صدقہ دیا کرو, تو پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے یہاں تک حکم ہے کہ کچھ نہ کر سکو تو مسکرا دیا کرو. بالکل بالکل. تو بھائی اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو ہم دوست کے ساتھ, سامنے والے کے ساتھ, عزیز کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, اپنے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ, جو لوور مڈل کلاس ہے, جو لوور کلاس جو کام کرتی ہے, جو ہر وقت آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ کو ان کا بھی خیال کرنا ہے, ان کو بھی سینے سے لگانا ہے, ان سے بھی مسکرا کے بات کرنی ہے. خالی مسکرا دینے سے وہ صدقہ کاؤنٹ ہوگا اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو میں آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ مہربانی فرما کے مسکراہٹ کو نہ چھوڑیے, اور مسکرانا جو ہے وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, سب کے لیے بہتر ہے. خوشیوں کا پیغام. بہت پیاری بات, بہت ہی پیاری بات کی خالد ظفر صاحب, آپ نے میرے دل کی باتیں کر دی آپ نے اختتام میں. اور ناظرین, اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمانوں کو ہم خالی ہاتھ نہیں بھیج رہے ہیں, ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہم ان کی عیدی بھی دے رہے ہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ گفٹ ہیمپرز بھی جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو گفٹ ہیمپرز کے اسپانسر شامل ہیں, اس میں اسٹیبز, منتہا, البدر رائس, نیلسن پینٹس, یہی تو رنگ ہے زندگی کے, اور بامبے لائٹ ہاؤس, لائٹ اپ یور لائف برانڈ آف دی ایئر ایوارڈ 2020 بھی لے چکا ہے. یہ سارے ہمارے وہ اسپانسرز ہیں جن کے گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ آج کے دن جائیں گے. ساتھ ہی جی میرے ساتھ غنی شاہ موجود ہیں, تو جاتے جاتے جی ہم ان سے ایک سن لیں گے گانا, اور اسی سے ہم اس ٹرانسمیشن کے اختتام پہ بھی جائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کر لوں جی. آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے سائراز ایٹلائر نے. سائراز ایٹلائر کی آؤٹ فٹ پورے پاکستان میں موجود ہیں, کراچی لکی ون میں, لاہور ایمپوریم مال میں, اسلام آباد سینٹورس مال میں. تو آپ جہاں کہیں بھی آپ کو ان کے آؤٹ فٹس پسند آئیں, ایک کلک پہ اور ایک دوری پہ بس آپ کے فٹ اسٹیپس پہ موجود ہیں سارے بڑے شہروں کے اندر. تھینک یو سو ویری مچ سائراز ایٹلائر. میری بہت پیاری سی ڈیزائنر ہے سائرہ رضوان, جو کہ بہت پیارا اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. تو اپنی میزبان ردا سیفی کو آج عید کے دوسرے دن عید سعید کے اس ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. اوور ٹو یو شاہ صاحب, آپ کی طرف, اور اسی سے ہم اس ٹرانسمیشن کے اختتام کو جائیں گے. تجھے لگے نہ نظریا, ارے اڑ چنریا, تجھے لگے نہ نظریا, اوڑ چنریا, تیری سی نگاہ میرا دل پھکتا ہے رے بجوریا بجوریا, ارے مست ادائے میرا دل پھکتا ہے رے بجوریا بجوریا. او تجھے لگے نہ نظریا, ارے اڑ چنریا, تیری سی نگاہ میرا دل پھکتا ہے رے بجوریا بجوریا. او میرا پیا گھر آیا ہو لالنی, میرا پیا گھر آیا ہو لالنی, پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا, پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا, کہیں کرم کہیں محالنی, میرا پیا گھر آیا ہو لالنی, میرا پیا گھر آیا ہو لالنی, میرا پیا گھر آیا ہو لالنی, میرا پیا